अस्सलाम वालेकुम। सेहत सियासत की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक, आई थिंक एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके साथ हर दूसरा जो घर है, हर दूसरा इंसान उसको फेस कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओबेसिटी या मोटापे के बारे में। मोटापा इतना कॉमन हो चुका है और आई थिंक ऐसा कोई घर भी नहीं है जो मोटापे की जद में ना आ चुका हो। हर घर में एक या दो अफराद या उससे ज़्यादा मोटापे से दो चार हैं और मैंने यही देखा है कि ज़्यादातर लोग उससे फाइट करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी न किसी वजह से दे फेल। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि जब वो मोटापे से फाइट कर रहे होते हैं, शुरू में वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्ट होते हैं कि हमने इससे जान छुड़वानी है, लेकिन अल्टीमेटली वो लोग आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इस बीमारी से लड़ने में नाकाम रहते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी बात करें कि ओबेसिटी, मोटापा क्या है, उसकी वजूहात क्या हैं, क्या ऐसी वजूहात हैं जो हमारी अपनी कोताहियाँ या अपनी गलतियाँ हैं, और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको जो शायद बीमारी जिनको कहा जा सकता है और उसमें इंसान का अपना शायद इतना कसूर नहीं है। और फिर हम लास्ट में बात करेंगे कि कैसे हम ओबेसिटी से फाइट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप सब लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोटापा या ओबेसिटी क्या है। देखिए, इसको ग्रेड करने के लिए हमारे पास एक टूल है। उस टूल को कहते हैं BMI या बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू हम ये ग्रेड कर सकते हैं कि जो भी इंडिविजुअल हमारे सामने है, क्या वो नॉर्मल वेट का है, वो ओवरवेट है, वो ओबीस है, या फिर वो अंडरवेट है। नॉर्मल BMI कंसिडर किया जाता है न्यू ग्रेडिंग के मुताबिक 18.5 से 24.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के अंदर अंदर। नॉर्मल वेट से ज़्यादा अगर 25 या 30 के दरमियान में पेशेंट लाई कर रहा है तो उसको हम ओवरवेट कंसिडर करते हैं। 30 से अबव अप टू 35 अगर वो फॉल कर रहा है तो उसको हम ओबीस या मोटा कंसिडर करते हैं। और 35 से अगर ज़्यादा है तो उसको हम मॉर्बिडली ओबीस कंसिडर करते हैं। मॉर्बिडली ओबीस मीन्स के वो मोटापा जो अब एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसी के साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर आपका BMI 18.5 से नीचे फॉल कर रहा है तो आप अंडरवेट हैं। अंडरवेट होना मैल न्यूट्रिशन यानी कि प्रॉपर ग़िज़ा ना मिलना, उसका अंदिया हो सकता है, किसी बीमारी का अंदिया हो सकता है। इसलिए जैसे मॉर्बिडली ओबीस या ओबीस लोगों के अंदर ज़रूरत है कि उनके अंदर मेडिकल इंटरवेंशन की जाए, इसी तरह अंडरवेट लोगों को भी ग्रेड करने की ज़रूरत है और उनके अंदर इंटरवेंशन की ज़रूरत है। इसके साथ ये याद रखें कि BMI या वेट या आपकी हाइट सिर्फ यही मोटापा नहीं है। मोटापा बेसिकली एक साइकोलॉजिकल कंडीशन भी है। देखने में आया है कि अक्सर हम अपने इर्द गिर्द जो मोटे लोग हैं, जो थोड़े ओवरवेट होते हैं बेचारे, उनको हम नॉन सीरियस कंसिडर करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद ये मोटा है और ये पतला होना ही नहीं चाहता, और शायद इसके अंदर वो विल ही नहीं है, या ये अपनी लाइफ के बारे में सीरियस ही नहीं है। जब हम बार बार एक इंसान को मोटा कहकर छेड़ रहे हैं, उसको मोटा होने पर मजाक उड़ा रहे हैं, उसके ताने दे रहे हैं, तो इस बात को ज़हन में रखिए कि उसके जहन पर इसका एक नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट आएगा। उसके लिए मोटा होना नॉर्मल होता जाएगा। जितनी दफ़ा आप उसको ये बता रहे हैं कि तुम मोटे हो, उसकी रीइंफोर्समेंट हो रही है और वो ये कंसिडर करने लग जाते हैं कि अच्छा यार, मैं तो मोटा हूँ, जो करना कर लो, और एक लाइफस्टाइल समझने लग जाते हैं वो इस चीज़ को। सो प्लीज़, अगर आपके इर्द गिर्द कोई लोग मोटापे से दो चार हैं तो उनको रिडिक्यूल ना करें, उनका मजाक ना उड़ाएं, और उनको इस चीज़ के लिए शर्मिंदा करने से बेहतर है कि आप उनको पॉजिटिव टिप्स दें और उनको हेल्प आउट करें। और ये मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हर इंसान, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो बुरा लगे या मोटा लगे या बंदा लगे। हर इंसान चाहता है कि वो अच्छा लगे। जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो हर एक को दिल करता है कि वो अच्छा नज़र आए, अच्छे वेट का नज़र आए, उसको कपड़े सूट करें पहने हुए। लेकिन किसी को बार बार मोटापे का ताना दे के हमें उसके अंदर से ये हिस्स ही ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए। सो प्लीज़, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में अगर कोई लोग मोटापे से दो चार हैं तो उनको हेल्प आउट करें, ना कि उनका मजाक उड़ाएं। इसके साथ ही याद रखें कि मोटापा बेसिकली एक इनटेक और आउटपुट का इम्बैलेंस है। आप क्या अंदर ले जा रहे हैं अपने जिस्म के,
اور کتنا اس کو ضائع کر پا رہے ہیں، اس امبیلنس کو موٹاپا کہتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آج کل لائف سٹائل سیڈنٹری ہونے کی وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں، زیادہ ورک آؤٹ نہیں کرتے، زیادہ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے موٹاپے کا۔ اور یہی کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے موٹاپا اتنا کامن ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا ناظرین، آج کل کے زمانے میں اگر صرف پاکستان کی بات کروں، اپنے ایشین ریجنس کی بات کروں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ چکنائی، بہت زیادہ چربی اور بہت زیادہ فیٹس والے کھانے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہمارے انٹرنیٹ پہ سب سے زیادہ وائرل ویڈیوز وہ ہیں جن میں کھانوں کے اندر سب سے زیادہ گھی اور تیل ڈالا جا رہا ہے، جیسے کہ جیلا ہے یا کوئی اور اس طرح کی، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ہماری فینٹیسی وہ چکنائی والے کھانے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر ہماری ہیلتھ پر ہی آئے گا۔ یہ وہ خوراک ہے جو آج سے 500-400 سال پہلے مغل زمانے میں، جب مغلائی زمانہ تھا، جب ان کی حکومت تھی، تو وہ لوگ بہت زیادہ مرغن غذا استعمال کرتے تھے، چکنائی سے بھرپور غذا استعمال کرتے تھے۔ لیکن وتھ ٹائم، آج 300-400 سال بعد ہم خوراک وہی استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمارا لائف سٹائل ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے۔ اگر آپ کنسیڈر کرو، آج سے 400 سال پہلے، 300 سال پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کے لیے ہمارے پاس گاڑیاں یا موٹر سائیکلیں یا ایروپلینز نہیں تھے۔ ہمارے پاس میکسیمم اونٹ یا ہاتھی کی سواری تھی یا گھوڑے کی سواری تھی۔ ادروائز زیادہ تر لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ پیدل سفر کرنے کی باعث ان لوگوں کی جتنی بھی انرجی انٹیک تھی وہ ایزیلی آؤٹ پٹ ایک بہتر دے کے اس کو کنزیوم کر لیتے تھے۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ آج یہ ہوا ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، گاڑی میں ناشتہ کرتے ہیں، جا کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے اپنے دفتر پہنچتے ہیں، دفتر میں پہنچ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ 6-8 گھنٹے جتنی دیر بھی آپ کا ڈیوٹی آورز ہیں، آپ زیادہ تر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جن کی فزیکل ایکٹیویٹی والا کام ہے، زیادہ تر لوگوں کا کام ڈیسک جاب یا بیٹھ کے کرنے والا کام ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر وہ بیٹھے رہتے ہیں، دین وہ اپنی گاڑی میں دوبارہ بیٹھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، پھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تھکے ہارے گھر سے کام سے آئے ہیں، اور آتے ساتھ ہی کچھ کھانے کو لے آؤ، چائے لے آؤ، بسکٹ لے آؤ، کچھ کھانے کو لے آؤ، کھانا کھاتے ہیں اور پھر وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ دین شام کو ٹی وی پہ، نیٹ فلکس پہ کوئی نہ کوئی مووی، کوئی ڈرامہ، کوئی نیوز دیکھ لی، اور بیٹھے بیٹھے پھر کھانا آرڈر کر دیا، آرڈر کر کے کھانا کھایا، اور پھر بیٹھے بیٹھے کھانا کھانے کے بعد 1-1.5 گھنٹہ گپ شپ لگانے کے بعد ہم سو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ خود سے نوٹس کرو تو فزیکل ایکٹیویٹی کدھر ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے موٹاپا ایک ایپیڈیمک کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ جی ناظرین، اب بات کریں گے موٹاپے کی چند اہم کازز کے اوپر کہ موٹاپے کی وجوہات کیا ہیں۔ دیکھیں، سب سے کامن وجوہات میں کیلریز کا یا ان چیزوں کا جو بہت زیادہ ہائی انرجی فوڈ ہے، ہائی فیٹ فوڈ ہے، اس کی زیادہ کنزمپشن ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ پھر فزیکل انیکٹیویٹی، مطلب زیادہ چلنا پھرنا نہ، زیادہ دیر بیٹھے رہنا، ٹی وی دیکھنا، سارا دن بیٹھ کے ہم آفس میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، اور پھر فوڈ بھی ڈلیوری کروا رہے ہیں گھر پہ، تو فزیکل ایکٹیویٹی کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے۔ دین ہم نے دیکھا کہ ان ہیلدی لوگوں کا ایٹنگ ہیبٹس ہیں، کبھی رات کو 1 بجے کھانا کھا رہے ہیں، کبھی 2 بجے کھانا کھا رہے ہیں، پھر کھانا کھا کے فوراً سو جانا، پھر کوئی سیٹ ٹائمنگز نہیں ہے، سیٹ مقدار نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح کھانا کھانا ہے، کتنا کھانا کھانا ہے، بس جب دل کیا، جتنا دل کیا ہم کھا لیتے ہیں۔ دین بہت ایک اہم چیز یہ ہے کہ سلیپ سائیکل یا سلیپ پیٹرن کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ پراپر سلیپ ایک ہیلدی ویٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ موٹاپے سے سفر کر رہے ہیں اور آپ کا پیٹرن سلیپنگ کا اچھا نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی سلیپنگ پیٹرن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ دین اس میں جینیٹکس رول پلے کرتی ہیں، ان کا ایک بہت اہم کردار ہے، اس میں ہم آگے چل کے تھوڑی سی بات کریں گے۔ دین پریگنینسی میں کچھ فیمیلز کو جب ایک نیچرل کاز ہے پریگنینسی جس میں وزن بڑھتا ہے فار دا پیریڈ آف 9 months، لیکن اس کے بعد اس ویٹ کو نیچے آنا چاہیے پریگنینسی ختم ہونے کے بعد۔ بٹ سم فیمیلز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہارمونز امبیلنسز کی وجہ سے پریگنینسی ختم ہونے کے بعد بھی وہ ویٹ کے پرابلم سے دوچار رہتی ہیں۔ دین کچھ ایسی میڈیکیشنز ہیں جن کا استعمال کرنے سے وزن بڑھتا ہے، جیسے انسولن ہے، اسٹیرائڈس ہیں، ان کے استعمال سے، پھر اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، ان کے استعمال سے وزن بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ دین ہم نے دیکھا ہے کہ ایجنگ، جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے تو آپ کا باڈی فیٹ جو اسپیشلی جو آپ کا ایبڈومنل فیٹ ہے وہ انکریز کرتا ہے، اور وہ بھی ایک موٹاپے کی وجہ ہے۔ دین ہم نے یہ نوٹ کیا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جیسے ہائپوتھائرائڈزم ہے، کشنگ ڈیزیز ہے،
پولیسسٹک اووری سنڈروم ہے, اوویرین سنڈروم ہے, اس میں بھی وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ناظرین, اکثر میں نے کچھ لوگوں میں یہ دیکھا ہے, اپنے فرینڈز میں, اپنی فیملی میں, اپنے پیشنٹس میں, کہ وہ لوگ یہ اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ ہم جینوئنلی ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم ویٹ لوز نہیں کر پا رہے. اور بہت کامن یہ کمپلین ہے, اور اکثر میں نے دیکھا بھی ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں لیکن کھانا بہت کم کھا رہے ہوتے ہیں. وہ اتنی خوراک نہیں ہوتی ان کی کہ جتنا وہ بیچارے وزن سے دو چار ہوتے ہیں. تو میں نے جتنا بھی اس کے بارے میں پڑھا ہے, جتنا بھی ریسرچ کیا ہے, مجھے الٹیمیٹلی 3 مین کازز ایسی ملی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ لوگ جو وزن لوز تو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس میں ناکام ہو رہے ہیں. نمبر 1 اس میں جو فیکٹر ہے وہ جینیٹک فیکٹر ہے. اب بہت سی ایسی ریسرچز اور ٹرائلز آ چکے ہیں جس میں یہ بات کنفرم کی جا چکی ہے کہ کچھ لوگوں میں, ہر ایک میں نہیں, کچھ لوگوں میں ایسے جینیٹک میوٹیشنز یا ایسی جینیٹک امپرفیکشنز آتی ہیں جس کی وجہ سے کچھ جینز میں چینج آنے سے انسان اپنے موٹاپے کو کم کر ہی نہیں پا رہا ہوتا. ایک اسٹڈی ریسنٹلی میری نظر سے گزری اور اس میں نے دیکھا کہ سائنٹسٹ نے ایک چوہے پہ, ایک مائس پہ اسٹڈی کی, اور اس میں اس کے بلڈ میں جب انالیسس کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر ایک جین جو ہمارے اندر نارملی پریزنٹ ہے اور ایک مالیکیول جس کو لیپٹن کا نام دیا جاتا ہے, اس کی جینز کے اندر ڈیفیکٹ تھا. لیپٹن وہ ہمارے اندر مالیکیول ہے جو کہ فیٹ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کے لیے ذمہ دار ہے. اس کی میوٹیشنز کے ساتھ انہوں نے یہ دیکھا کہ اس چوہے کو جتنی دفعہ بھی کھلایا جائے اور جتنا بھی کھلایا جائے وہ کھاتا چلا جاتا ہے. اس کا برین اس کے پیٹ کو یہ سگنل ہی نہیں دیتا کہ تمہارا پیٹ بھر چکا ہے, جبکہ اس کے برعکس اس کو یہی سگنل ملتا رہتا ہے کہ پیٹ ابھی خالی ہے اور وہ کھانا کھائے جا رہا ہے. تو یہ ایک جینیٹک فیکٹر ہے, اور اس کی بعد میں جب انسانوں میں ریسرچ کی گئی ہے تو دیکھا گیا ہے کہ ڈیفینیٹلی لیپٹن میں اگر اس کے جینز میں میوٹیشنز ہوں تو وہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو جینیٹک وجہ بن سکتی ہے وزن بڑھنے کی. اور ایسی کیس میں پیشنٹ کے بار بار کوشش کرنے پر بھی وہ بیچارے وزن لوز نہیں کر پا رہے ہوتے. سیکنڈلی, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کم کھاتے ہیں لیکن جتنا بھی کھاتے ہیں اتنا ورک آؤٹ یا اتنی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے. فار ایگزامپل, ایک آدمی دفتر میں کام کرتا ہے, ڈیسک جاب کرتا ہے, اور وہ کھاتا بھی بہت مناسب ہے, بہت زیادہ فیٹی فوڈ بھی نہیں کھا رہا, بہت زیادہ جنک فوڈ بھی نہیں کھا رہا, لیکن اس کے باوجود وہ موٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایسے لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ دیر بیٹھ کے کام کرتے ہیں, گھر جا کے بھی زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں, اور کھانا کھا کے یوزلی وہ سو جاتے ہیں. کوئی بھی ورک آؤٹ کی روٹین نہیں ہوتی, اور اگر ورک آؤٹ کرتے بھی ہیں تو وہ اس نظریے سے یا اس کیپیسٹی کا نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس میں ویٹ لوز ہو سکے. اور ایک بہت کامن مسکنسیپشن ہے جس کو دور کرنا چاہیے, وہ یہ کہ ویٹ لاس کرنے کے لیے ایکسرسائز از ناٹ دا اونلی ٹول یا ناٹ دا موسٹ امپورٹنٹ ٹول. یہ بہت کامن متھ ہے کہ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو فوراً جم جانا چاہیے اور ادھر پاگلوں کی طرح 6 گھنٹے 4 گھنٹے ایکسرسائز کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے. ویٹ لوز کرنا یا فٹ رہنا یہ ایک لائف سٹائل ہے, اور لائف سٹائل میں ایک چیز نہیں ہوتی. لائف سٹائل میں بالکل ڈیفینیٹلی ایکسرسائز بھی ہے, اس میں آپ کا فوڈ کنٹرول بھی ہے, اور اس میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے. فزیکل ایکٹیویٹی مینس کہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں. جیسے اگر آپ ایک آفس میں یا کسی مال میں انٹر ہوتے ہیں, وہاں پر آپ کے پاس ایک منزل سے دوسری منزل پہ جانے کے لیے 2 آپشنز ہیں. آپ لفٹ یوز کر سکتے ہیں, ایلیویٹرز یوز کر سکتے ہیں, یا پھر سیڑھیوں کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ سیڑھیوں کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ فزیکلی زیادہ ایکٹیو ہیں اس بندے سے جو لفٹ کا استعمال کر رہا ہے. تو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو اپنی لائف میں ایڈ کر کے ہم اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ کسی مال میں گئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کوئی 10-12 کلو کا ایک بیگ ہے جس میں شاپنگ کا سامان ہے, اور آپ نے ایک منزل سے دوسری منزل پہ جانا ہے, تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ سیڑھیوں کا استعمال کریں اور وزن اٹھا کے سیڑھیوں کا استعمال کریں, جس سے فزیکل ایکٹیویٹی کی کوالٹی بہت بہتر ہو جائے گی. سو تھرڈ جو اس میں نے دیکھی ہے وجہ جس کی وجہ سے لوگ عام طور پہ ویٹ لوز نہیں کر پا رہے ہوتے, وہ یہ اس چیز کی ریئلائزیشن کا گیپ ہے کہ ٹائم چینج ہو چکا ہے. جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہم پرانے زمانے کی خوراک استعمال کر رہے ہیں لیکن اپنا پورا لائف سٹائل چینج کر چکے ہیں, کپڑے چینج کر چکے ہیں, موبائل فونز آ گئے ہیں, گاڑیاں آ گئی ہیں, موٹر سائیکل آ گئی ہے, لیکن کیا چیز چینج نہیں ہوئی, وہ ہماری خوراک ہے. خوراک میں ابھی بھی اتنی تری ہے, اور جب تک تری نہیں ہوتی ہم کھانا نہیں کھاتے.
تو تلی ہوئی خوراک ہے، پراٹھے ہیں، چوپڑی ہوئی روٹیاں ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وزن بڑھے گا ہی، کم تو نہیں ہوگا. سو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا اوبیسٹی کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹاپک. ہماری اوبیسٹی کے اوپر بہت زیادہ ہم بات کر سکتے ہیں، اور فیوچر میں بھی آگے چل کے میں کوشش کروں گا کہ میں اوبیسٹی کے اوپر اور ایک دو ویڈیوز ضرور ریکارڈ کرواؤں، اور اس میں آپ کو بہتر سے بہتر ٹپس دینے کی کوشش کریں گے. ایک اوور ویو دینا مقصد تھا آج کی اس ویڈیو میں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید اس کو فائٹ کرنے کی ٹپس پہ بات کروں گا. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اگر آپ ہمارے ویڈیوز کے بارے میں ہمیں کوئی بھی ٹپس دینا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں. ہم ہمیشہ آپ کی ٹپس کا انتظار کرتے ہیں. دیکھیں، اوبیسٹی ایک انڈیویجول پرابلم ہے. ہر پیشنٹ کی پروفائل، ہر بندے کی جو ایک انڈیویجویلٹی ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کو ایک بہتر پلان دیا جا سکتا ہے. تو آپ میں سے وہ لوگ جو اوبیسٹی سے فائٹ کرتے ہیں اور اس سے لڑنا چاہتے ہیں، اور میری اگر اس میں کسی قسم کی مدد چاہیں تو آئی ایم آلویز اویلیبل. تھینک یو.